स्टोरी ऑफ प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम पार्ट थर्ड। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बहुत समझाया कि भूलो मत कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद तुमको अल्लाह ने खलीफा बनाया है। यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद तुम हो जिसे अल्लाह ने भेजा है, और इतनी नेमतें दी हैं तुम्हें, इतनी जिस्मानी क़ुव्वत दी है, इतने तुम स्ट्रॉन्ग हो, इतने एहसानात किए हैं अल्लाह ने तुम पर, उनको याद करो ताकि तुम कामयाब हो। कामयाब इंसान कब होता है? जब अल्लाह का शुक्रगुज़ार होता है, जब वो उन एहसानात का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के आगे झुक जाता है तो वो कामयाब हो जाता है। जवाब में कौम के लोगों ने कहा कि ए हूद, क्या तुम चाहते हो कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें और जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे उन्हें छोड़ दें? ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की हमें धमकी दे रहे हो वो ले आओ। चलो ले आओ अजाब जिसकी तुम हमें धमकी दे रहे हो। आज भी आप देखें बहुत सारी ऐसी रस्में हैं इस्लाम में जो लोगों ने ईजाद करी हैं, जिसको बिदअत कहा जाता है। जब उनको मना किया जाता है कि ये सब मत करो, ये गलत है, तो उनके पास क्या जवाब होता है? उनके पास ये जवाब होता है कि जो हमारे बाप दादा करते थे वो छोड़ दें हम, ये तो हमारे बाप दादा करते थे तो ये तो हम नहीं छोड़ सकते। जबकि उसकी कोई दलील नहीं होती उनके पास कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि हमारे बाप दादा करते थे हम भी करेंगे। तो यही बात इन्होंने कही। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इन झूठे खुदाओं की वजह से मुझसे झगड़ते हो। यानी तो पत्थर के खुदा हैं, पत्थर हैं, झूठे हैं, ये कोई खुदा नहीं है, सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। यानी इनका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई दलील तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास ख़ुद भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये खुदा हैं। ठीक है, अब तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। हूद अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को नसीहतें की हूद अलैहिस्सलाम ने, उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरे आराफ के साथ सूरे हूद और सूरे शुअरा में भी किया। इन 3 सूरों में भी ज़िक्र है, और भी बहुत सारी सूरा हैं जिसमें हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ क्या क्या बातें हुई, अलग अलग अंदाज से ये स्टोरी बयान हुई है। कोई भी बात जब कुरान मजीद में बार बार आती है तो वो उसकी अहमियत बताती है कि ये कितना अहम वाक़या था, कितनी अहम स्टोरी थी जो अल्लाह ताला ने इसको बार बार अलग अलग जगहों पर बयान किया। ये क़िस्सा बहुत अहम है क्योंकि कुरान में बार बार अलग अलग अंदाज से रिपीट हुआ, ताकि हम बार बार पढ़ें और नसीहत हासिल करें, क्योंकि ये वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला सख्त गज़बनाक हुए और इनकी नाफरमानी की वजह से इन्हें सख्त अज़ाब दिया। जब किसी को दुनिया में बहुत ज़्यादा नेमतें मिलती हैं तो फिर उनका अज़ाब भी बहुत सख्त होता है। अल्लाह का अज़ाब क्या होता है? अल्लाह का अज़ाब इंडिविजुअल लेवल पे भी आता है और अल्लाह का अज़ाब कौम पर भी आता है। यानी एक सिंगल इंडिविजुअल है, इंसान है, उस पर भी अज़ाब आता है जब वो हद से आगे बढ़ जाता है, और पूरी की पूरी कौम पर भी अल्लाह का अज़ाब आता है जब पूरी कौम गुनाह कर रही होती है और वो नहीं मानती, तो उससे जितनी उसकी ज़िंदगी गुजारने की मुद्दत है वो छीन ली जाती है और अल्लाह ताला ऐसी कौम को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से बुत बना रखे थे उन्होंने और बुतों की इबादत करते थे। सूरह अहकाफ में फरमाया, आद ने भी रसूलों को झुटलाया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ शिकायत की है कि आद जो थे, कौम आद जो थी, उसने भी रसूलों को झुटलाया। सूरह अहकाफ नाम ही इसलिए रखा था क्योंकि इसमें हूद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है, और ये कौम कहाँ पर थी? अहकाफ में थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम आद के पास जब रसूल भेजा गया तो इस कौम ने भी रसूल को झुटला दिया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का झुटला रहे थे। जितनी भी हम स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे उन सब का लिंक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जुड़ेगा, क्योंकि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ سارے قصے بیان کیے ہیں، اور دوسرا اہل مکہ کو نصیحت دینے کے لیے کہ وہ ان قصوں سے کچھ سیکھیں اور جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی آپ دیکھیں یہاں بھی وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے تو ان کو اللہ کا ڈر بتایا تھا، ان سے کہا تھا کہ تم اللہ سے، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے اللہ کا؟ ہود علیہ السلام جو انہی کی قوم میں سے تھے، انہوں نے قوم کو خبردار کیا تھا، اللہ سے ڈرایا تھا۔ پھر ہود علیہ السلام کا جواب، اب یہ سورہ ہود اور سورہ احقاف کی جو آیتیں ہیں اس میں آگے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی، یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے وہ سورہ الاعراف کی آیتیں تھیں، اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہ پورا قصہ جو ہے سورہ ہود میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس نے کہا، میری قوم والوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی الزام لگا رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی انہی کی قوم میں سے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ تم سچا راستہ چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے جھوٹے راستے پر چل رہے ہو، یعنی تم شیطان کے ساتھ چل رہے ہو۔ وہ اجرت ریوارڈ نہیں چاہتے تھے قوم سے، یعنی ان کو کوئی بدلہ نہیں چاہیے تھا اپنی قوم سے۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا یہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ سب ان کی عزت کرنے لگیں، سب ان کو اپنا بڑا مان لیں، یا کچھ ان کو دنیا کے فائدے مل جائیں یا لیڈرشپ مل جائے۔ تو جو بھی انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے اسے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا کسی سے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پروردگار کے پاس ہے۔ خود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا بدلہ مجھے اللہ سے ملے گا، مجھے دنیا والوں سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا، میں جو بھی تمہیں کہہ رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ عذاب سے بچ جاؤ، میرا بدلہ تو اللہ دے گا۔ ہود علیہ السلام صرف اپنی قوم کو عذاب سے، دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب دونوں سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ لوگ بچ جائیں، لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، اس لیے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ان لوگوں کو سمجھانے کی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس طرح سے بھی ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ اب یہ آیتیں جو ہیں تھوڑی سی چینج ہو کر آئی ہیں سورہ ہود میں، اور جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے باتیں کی تھیں وہ ان آیتوں میں ایڈ ہوئی ہیں، کہ انہوں نے کیا کہا کہ میرا اجر کس کے ذمے ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور ان سے کہا کہ تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ قوم عاد نے ہود علیہ السلام پر غلط الزام لگائے تھے کہ ان کو دنیا کی دولت چاہیے، سرداری چاہیے۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ پیغمبر کو صرف لوگوں کی خیر خواہی چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی دولت۔ کسی بھی، نہ پیغمبر کو، نہ جو دین پر بلاتے ہیں لوگوں کو، کسی کو دنیا کی کوئی دولت کسی سے نہیں چاہیے ہوتی۔ پھر سورہ احقاف میں فرمایا، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، یعنی
جو اللہ نے مجھے امانت دی ہے تمہیں پہنچانے کے لیے وہ میں پورا پورا پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، یعنی اللہ کا پیغام جو ایک امانت ہے اسے پورا پورا پہنچا رہا ہوں۔ اب دیکھیں حود علیہ السلام کے جو ورڈز تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از قرآن مجید کی آیت بنا کر نازل فرمائے قرآن میں۔ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ انہوں نے بار بار لوگوں کو اللہ کا ڈر دلایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میرا کہا مان لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے غضب سے ڈرو اور میرا کہا مانو، یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بتوں کی عبادت سے انہوں نے بار بار لوگوں کو سمجھایا۔ پھر سورہ مومنون پارہ 18 میں بھی قوم کے سرداروں نے کہا، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ اب یہ جو قوم کے سردار تھے انہوں نے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو حود علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور کیا کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، اگر تم اس کی بات مان لو گے تو تمہیں تو نقصان ہی ہوگا۔ قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ حود علیہ السلام تو ہم جیسے ہی انسان ہیں، اگر ان کی بات مانی تو نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ اب وہی آخرت۔ حود علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب نے سب سے پہلے تو توحید کا پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرا آخرت سے ڈرایا کہ ایک دن سب مر جائیں گے، مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان حشر ہوگا، وہاں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو جواب دیں گے، حساب ہوگا اور جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ یہ بات سارے ہی پیغمبروں نے اپنی قوم کو بتائی، تو حود علیہ السلام نے بھی یہ بات سب لوگوں کو قوم عاد کو بتائی، تو انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، یعنی ہم تو جب مر جاتے ہیں تب ہمیں دفنا دیا جاتا ہے تو ہماری تو ہڈیاں بھی نہیں بچتی، کچھ بھی نہیں بچتا، تو جب ہمارا نام و نشان ہی نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور یہی بات اہل مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ختم ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی، اور یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ پہلے سننے والے کون ہیں؟ اہل مکہ ہی ہیں جو یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ جو یہ قیامت کی بات کرتے ہیں کہ سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاک اور ہڈی ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو اور اپنے کیے کا حساب دے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا اپنی قوم کو قوم کے سرداروں نے قوم کو کہا کہ حود علیہ السلام تو ایک انسان ہے، ان کی بات مت مانو۔ حود علیہ السلام تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر قیامت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان کو شک ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر ہوگا، اور یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ دنیا میں اتنے ڈوب جاتے ہیں، پھر وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ ان کو قیامت کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ ایک بار مر جائیں گے، مر کے ہم ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کانسیپٹ کی وجہ سے کیا ہم اپنی دنیا کا نقصان کر لیں؟ کیا ہم عیش نہیں کریں؟ یہ تو دنیا عیش کے لیے ایک ہی بار، بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں ایک ہی بار زندگی ملی ہے، جی لو جیسے جینا ہے، تو ہم اپنی دنیا کا نقصان کریں آخرت کے لیے جس کے بارے میں انہیں شک ہے؟ اور پھر جو ان کو منع کرتا ہے غلط کام کرنے سے
وہ انہیں سب سے زیادہ برا لگتا ہے، وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اللہ والوں کو اور جو اللہ کے راستے پہ بلاتا ہے انہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو قیامت پر یقین ہوتا ہے، ان کے سامنے کوئی بھی آ کے اللہ کی بات کرتا ہے تو وہ اسے فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر کوئی مجھے ایک آیت سمجھا دے یا سکھا دے تو وہ چاہے تو مجھے بازار میں بیچ دے، یعنی میں اس کا غلام بن جاؤں گا اگر کوئی اللہ کی کوئی بات مجھے سکھا دے۔ یعنی جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، ان کو اللہ والوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جیسے انسان کو اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ مجھے بچانا چاہتا ہے، یہ مجھے جہنم کی عذاب سے بچانا چاہتا ہے، یہ مجھے اللہ سے جوڑ رہا ہے، تو پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے دینی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، ان کو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ انہیں بہت خراب لگتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو۔ پھر سورہ مومنون کی ہی آیت ہے 36، نہیں نہیں، دور بہت دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت، یہ عذاب، یہ سب تو بہت دور کی چیز ہے۔ قوم کے سرداروں نے کہا نہیں نہیں، یہ بہت بہت بالکل ناممکن ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ کیا کہا قوم کے سرداروں نے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، ان کے ڈائلاگ سے جو انہوں نے کہے اور اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از انہیں قرآن میں کاپی کر دیا کہ دیکھو انہوں نے ایسا کہا تھا۔ انہوں نے کہا بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، ہم یہیں جیتے مرتے ہیں اور ہم کبھی دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی کوئی ڈے آف ججمنٹ نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی ہمارے اعمال تولے نہیں جائیں گے، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ کیا کہا قوم عاد نے؟ یہ بالکل ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو، یہ دنیا کی زندگی ہی بس زندگی ہے، یہی ہم مرتے جیتے ہیں، یعنی یہی ہم کو جینا ہے اور یہی ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد بس ہماری جو سٹوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ہمیں زندگی ایک ہی بار ملی ہے تو اسے ہم بہت اچھے سے عیش کر لیں۔ یعنی اس طرح سے ہڈیاں ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ قوم نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے اور ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ہود علیہ السلام، یہ اللہ کے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے ایسا ایسا کہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو ان کی بات نہیں مانیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان لانا یعنی ہم ان پہ یقین نہیں کریں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم وہی بتوں کی عبادت کریں گے اور ان کی کسی بھی بات کا ہم یقین نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کی بات بالکل نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے نام لے کر ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہود علیہ السلام نے قوم کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ قوم کو کیا کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان کی جو قوم تھی، ان سے پھر جب ان کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لیا اور قحط پڑنے لگا، یعنی سب جگہ سوکھا پڑنے لگا اور بارش رک گئی۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ سب اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، بارش کا رکنا، سیلاب آنا، زلزلے آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوتے ہیں تو اس طرح سے مشکلات، آفتیں آتی ہیں اور پھر لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب عذاب اللہ کا آتا ہے تو اس میں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ان کا حساب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا حساب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی ایمان پہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر ایک ساتھ آتا ہے، سب پر آتا ہے عذاب۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو استغفار کرنے کے لیے کہا کہ استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ انہوں نے بتایا، یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں، اے میری قوم، اپنے گناہوں کے لیے رب سے استغفار کرو
اور اس سے توبہ کرو، یعنی معافی مانگ لو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے۔ اتنا سوکھا پڑا ہے، سب طرف سوکھا ہی سوکھا ہے، کہیں کوئی بارش نہیں ہو رہی، تو تم اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، تم اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ برسنے والے بادل بھیج دے اور تمہاری موجودہ قوت میں اور قوت بڑھا دے۔ یعنی اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو، جو تمہاری طاقت ہے، اسے اور بڑھا دیں گے، اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو، یعنی اپنے جرم میں آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لی تو ہود علیہ السلام نے قوم کو استغفار کرنے کے لیے کہا کہ اگر استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ برسنے والے بادل بھیجیں گے، طاقت اور قوت بڑھا دیں گے۔ مین پوائنٹس ہیں، ہود علیہ السلام نے کہا رب سے شرک اور دوسرے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، تمہاری قوت اور بڑھا دے گا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو استغفار کرنے کے لیے جب کہا تھا تو یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارش دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری روزی بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد دیں گے۔ تو استغفار کرنے سے، جب بھی اگر ہم انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، یعنی انسانی لیول پہ، تو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے انسان کی زندگی میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں، اور استغفار کرنا شروع کر دینا چاہیے، یعنی اللہ سے اپنے گناہ سوچ سوچ کر خوب خوب معافی مانگنی چاہیے اور خوب استغفار کرنا چاہیے۔ جب ہم بہت زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے روزی بڑھاتے ہیں، مال اور اولاد دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو یہ سب کچھ استغفار سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرو، انہیں اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کرو کہ اللہ تو معاف کر دے۔ قوم کے اور اعتراضات، اب اور کیا اعتراضات تھے قوم کے؟ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ رسول کا انکار، جب اللہ کے حکم سے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کو شرک کرنے سے روکا، تو قوم عاد نے اپنے رسول کا انکار کیا، کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ اب نیکسٹ جو بات انہوں نے کہی وہ کیا کہی؟ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہی کھاتا پیتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نعمتیں، دنیاوی نعمتیں دی تھی، ان کا انہیں بہت غرور ہو گیا تھا، انہیں اپنے وہ غرور میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو عذاب نہیں دیا، انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو بھی ان کے منہ سے جو ورڈز نکلے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں نازل فرمائے۔ قوم نے ہود علیہ السلام کا صاف انکار کیا۔ آیت نمبر 54، قوم نے کہا بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اب کیا بات انہوں نے نہیں کہی؟ ایک تو یہ کہی کہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبود جو ہمارے خدا ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، پھر کہنے لگے کہ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو نا، تو اس لیے ہمارے خدا نے تمہیں سزا دی ہے اور تم اس طرح سے بہکی باتیں کر رہے ہو۔ برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، یعنی میں تمہارے گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ ڈکلیئر کیا ہود علیہ السلام نے کہ جو تم گناہ کر رہے ہو میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ قوم نے ان پر الزام لگایا تھا کہ جو تم ہمارے بتوں کا انکار کر رہے ہو تو اسی وجہ سے تمہیں سزا ملی ہے اور تم بہک گئے ہو۔ کیا کہا؟ تم ہمارے بت کا انکار کر رہے ہو اس لیے بتوں نے تم کو سزا دی ہے،
اور تم اس طرح سے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی اور سب ختم ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے جو بت ہیں انہوں نے تم کو اس چیز کی سزا دی ہے۔ پھر کہنے لگے تم تو عام انسان ہو جو کھاتے پیتے ہو، یعنی پیغمبر نہیں ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مومنون آیت نمبر 33 میں بتایا۔ جب پیغمبر نے ان کو دین کی طرف بلایا، قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ اب سب نے نہیں کہا، قوم کے جو سردار تھے جو کفر کرتے تھے، جو انکار کرتے تھے اور جو آخرت کی ملاقات کو یعنی آخرت کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھٹلایا، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ورڈز بیچ میں ایڈ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں دنیا میں اتنی خوشحال کر رکھا تھا، یعنی ہم نے تو انہیں اتنی چیزیں دے رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ پیغمبر جو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، وہی کھاتا پیتا ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، پھر یہ پیغمبر کیسے ہوگا؟ پھر سورہ مومنون کی آیت ہے، اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، مال اور اولاد کی کثرت، خوشحال زندگی۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کو آخرت کے بارے میں بتایا تو اس قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ساتھ ہی دوسروں کو بھی بھٹکایا کہ ہود علیہ السلام تو ایک عام انسان ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ کیا کہا قوم نے؟ یہ تو ہماری جیسا انسان ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہی یہ کھاتا ہے، تو یہ پھر پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، تو یہ پیغمبر کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور یہی بات یہ قوم ہود بھی کہہ رہی ہے۔ پھر کہا کہ تم سحر زدہ ہو، سحر زدہ یعنی جادو، تم پر جادو ہو گیا، یعنی تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو تو ہمارے جو بت ہیں انہوں نے تمہیں سزا دی ہے، اور تم تو سحر زدہ ہو، یعنی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ اب یہ قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو بھٹکایا اور اپنی قوم کو ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے منع کیا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ خود نہیں مان رہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، یعنی ایک تو آپ خود دین پر نہیں چل رہے، اور اگر کوئی انسان اچھی بات بتا رہا ہے تو آپ اس طرح کی بات کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے بھٹک جائیں، تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتی ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم کے سرداروں نے مخالفت کی اور اپنی قوم کو بھی منع کیا کہ کوئی بھی ہود علیہ السلام کی بات نہ مانے۔ قوم کو بھٹکایا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، یعنی جو بھی ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سب غلط تھے، یہ اللہ کے نام سے غلط باتیں کر رہے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی، بس یہ دنیا کی ہی زندگی سب کچھ ہے۔ یعنی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی تابع داری کر لی تو تم خسارے میں آ جاؤ گے، یعنی تم نقصان اٹھاؤ گے اگر تم نے ان کی بات مان لی تو۔ دوبارہ اٹھائے جانے پر سوال، یعنی جو قیامت کے بارے میں جو انہوں نے بتایا تھا، سورہ مومنون کی آیت ہے، قوم کے سرداروں نے کہا کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟
قیامت کا انکار کیا۔ نہیں نہیں، دور، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ دنیا کی زندگی تو صرف یہی ہے جہاں ہم مرتے جیتے ہیں۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، یعنی جو بھی کہہ رہا ہے نا اللہ کے نام سے جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قوم نے صاف انکار کیا رسول کا، قیامت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا۔ اس قوم پر بہت زبردست عذاب آیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتوں میں ان کی ایک ایک بات بیان کی کہ دیکھو، مطلب اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نہیں اتارتے۔ یہ چیز جب بندہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب بہت زیادہ اس کے گناہ ہوتے ہیں، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے الگ الگ آیتوں میں یہ سب بتایا گیا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کس حد تک اپنے گناہ میں بڑھ چکے تھے، وہ کس حد تک نافرمانی کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور اگر ہم بھی وہی کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ عاد کا تکبر، اب اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں بتایا۔ پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہے ہیں۔ اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو؟ کیا کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو جس نے ان کو پیدا کیا اس کی طاقت کتنی ہوگی، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اتنا تکبر کرتے تھے، ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ اب ہود علیہ السلام نے اور کوشش کی اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کیا، آیت نمبر 128 سے لے کے 135 تک۔ ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو؟ یعنی تم ٹیلوں پر، یعنی پہاڑ پر محل بناتے ہو صرف اپنی یادگار چھوڑنے کے لیے، یعنی تمہیں وہاں پر نہ رہنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، صرف ایک فخر کے لیے تم کیوں ٹیلوں پر جا کر اس طرح سے اپنی یادگار بناتے ہو؟ قوم عاد کو اپنی طاقت کا بہت غرور تھا۔ وہ خیمے میں زمین پر رہتے تھے، لیکن صرف اپنی یادگار چھوڑنے اور کھیل تماشے کے لیے پہاڑوں ٹیلوں پر محل بناتے تھے، وقت، قوت اور پیسہ ضائع کرتے تھے۔ ان کاموں کا ہود علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ اس طرح سے ٹیلوں پر محل بناتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اور بڑی صنعت والے انہیں مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو جیسا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، یعنی تم اتنی اپنی قوت ہے وہ ان میں ضائع کر رہے ہو، کیا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے اس دنیا میں؟ یہ لوگ ایسے محل بناتے تھے جیسے انہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہو، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکارتے ہو۔ اب ان کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں پر ظلم بھی کرتے تھے۔ یہاں ان کا جرم بھی بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ تم ٹیلوں پر بطور یادگار عمارت کیوں بناتے ہو اور مضبوط محل تعمیر کرتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ پھر کہا اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس سے ڈرو جس نے
ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، یعنی تمہیں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، ان کی نعمتیں یاد دلائیں، یعنی اللہ کا خوف دلایا اور نعمتیں یاد دلائیں۔ عاد کو نعمتیں یاد دلانا، اس کا ذکر سورہ شعراء میں 133 134 اور آگے کی آیتوں میں آتا ہے۔ اگر ہم سٹوری آف پروفٹ ہود علیہ السلام اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری قرآن کی بہت ساری آیتیں کور ہو جائیں گی۔ اس میں فرمایا اس نے تمہاری مدد کی مال اور اولاد سے۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ نے تم کو کتنا مال دیا ہے، اولاد دی ہے۔ اللہ نے انہیں بہت مال اور خوب اولاد دی تھی، اور باغات اور چشمے دیے، انہیں تمہارے پاس کتنے باغات ہیں، پانی کے چشمے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے مان لو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اسی اللہ نے تمہیں مال، اولاد، باغات، چشمے دیے ہیں۔ ہر طرح سے ہود علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کے عذاب سے ڈرایا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ احقاف میں بتایا۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں قیامت کے دن سے کے بارے میں بتایا، اس سے بھی ڈرایا کہ ان سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم ہوگی۔ قیامت کے دن سے بھی ڈرایا کہ کس طرح سے اگر وہ نہیں مانے تو جہنم میں جائیں گے۔ ہود علیہ السلام ایک خیر خواہ پیغمبر ہیں نا، تو وہ ہر طرح سے چاہ رہے ہیں کہ ان کی قوم مان جائے۔ ہود علیہ السلام کا قوم سے کہنا کہ قوم چاہے تو ان کے خلاف چال چلے اور ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو مہلت بھی نہ دے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو ان کے سردار تھے انہوں نے ہود علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنی شروع کر دیں، یعنی ہود علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔